2-3 साल पहले तक गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के ऊपर बात करना हमारी जो स्टेट है और उसकी जो ताकतवर इदारे हैं जिनको हम कहेंगे नामी गिरामी जो इदारे हैं उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी जिस तरह की हम बात करते थे या जिस ऑल्दो कि आज वो हमारे ही नैरेटिव पे हमारे ही बयानिए पे आ गए हैं जो 2-3 साल पहले तक। हाँ बिल्कुल, वो और हम इस मामले में हम ख्याल बन गए जो हमने हमारी पार्टी ने बीजेपी के लिए अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा तौर पर स्ट्रेटजिक उसके तहत पर्पसेस के तहत इस सियासत को गंदा करके पेश किया गया है ताकि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए लोग, मिडिल क्लास लोग या जिनका जेन्युइनली ये इशू है जो पॉलिसी बनवानी है और ऐसे लोग सेंसिबल लोग इस सियासत के अंदर आते हुए झिझक महसूस करें। तो जो प्रोपेगेंडा जिस लेवल पे किया गया है इस मुल्क के अंदर सियासत के ख़िलाफ़, सियासतदानों के ख़िलाफ़, यही वजह है कि आज डोमिनेट करता है सियासत के अंदर जो क्लास जिस डोमिनेट करती है वो वाली क्लास है जिसको हम वाकई कह सकते हैं कि इनका गरीबों के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान में सियासत की बात करें तो ख़वातीन का किरदार हमें जनरली कोई ज़्यादा स्ट्राइकिंग किस्म का नहीं मिलता, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो चंद ख़वातीन हैं उनका किरदार यकीनन काबिल तारीफ़ भी है और जिसको हम अगर मैं अपनी ज़बान में कहूँ तो वो स्ट्राइक करने वाला उनका किरदार रहा है। उनमें से एक जो आज हमारी मेहमान भी हैं, फहमीदा बर्चा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनकी एफिलिएशन है, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर भी इनका बैकग्राउंड है। फहमीदा साहिबा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान में वेलकम। थैंक यू सो मच। ईद की छुट्टियों पे आई हैं? बिल्कुल, ईद की छुट्टियों पे, और आपको पता है हमारी अपनी मट्टी से जुड़े रहना हर बंदे का फ़र्ज़ है, तो जब भी हम आ सकते हैं कोशिश करते हैं कि हम दौड़ लगा के गिलगित पहुंच जाएं। बिल्कुल सही। हम वैसे अक्सर कहते तो रहते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन की वो नुमाइंदगी नहीं है, वो एक्टिविज़म मर्दों में नहीं है, तो खैर ख़वातीन में हम क्या बात करें। वैसे क्या कोई बड़ी वजह क्या है कि ख़वातीन पॉलिटिक्स के अंदर उस तरह एक्टिव क्यों नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हम देखते हैं? थैंक यू शब्बीर। सबसे पहले तो फिर मैं यही कहूँगी कि आज मुझे खुशी हो रही है कि आपके साथ गिलगित में बैठ के मैं आपकी स्टूडियो में प्रोग्राम कर रही हूँ, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड जो सवाल आपने किया है और सबसे पहले आपने इसको रखा है, आज मैं आपको इस पर मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ और आपको थैंक यू भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी नॉर्मली हम ख़वातीन की बात करते हैं या सियासत में ख़वातीन की बात करते हैं तो एक बहुत छोटा सा कॉर्नर और एंड पे दिया जाता है कि चलें आखिर में हम खानापुरी के लिए चीज़ इस पर बात करते हैं या इसको देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने सबसे पहले इतने इम्पोर्टेंट इशू को रखा, सवाल किया उस पर। जो सवाल आपका है कि देखें, आपने खुद ही कहा कि नॉर्मली अगर देखें तो मर्दों में भी इस तरह की एक्टिविज़म सियासी, इसकी एक तो हिस्टोरिक वजह है कि हम मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं हैं, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं है। जब हम पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम, कॉन्स्टिट्यूशनल, नेशनल मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं होंगे तो यहाँ पे सियासत भी कमज़ोर होगी। दूसरी वजह यह है कि जो हमारा जियोग्राफिक लोकेशन है और फिर कश्मीर के मसले के साथ हमें कपल्ड किया गया है, हमें इस मसले से जोड़ दिया गया है। तो इस तारीख़ी इसमें मैं तो इसको गलती ही कहती हूँ, इस तारीख़ी ब्लंडर जो स्टेट ने किया था पाकिस्तान, बदनीयती इसको कहेंगे, मुनाफ़क़त कहेंगे, जो हमारे साथ की गई थी, तो इसकी वजह से हमें हमारे यहाँ पे सियासत को फलने फूलने नहीं दिया गया, क्योंकि ये जिस तरह की हमारी जगह है, जो जिस इशू के साथ हमें नथी किया गया था, यहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े नामी गिरामी सियासतदानों को पैदा करना शायद बड़े बड़े लोगों के मफाद में नहीं था या रियासत के मफाद में नहीं था। तो उन्होंने डिपोलिटिसाइज़ किया, हमारी सोसाइटी को स्ट्रेटेजिकली डिपोलिटिसाइज़ किया गया। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आपको भी पता है। ये तो जनरली जो सियासत का हमारे यहाँ पे हाल है। उसके अलावा पाकिस्तान में भी आप देखें तो ओवरऑल सियासत का जो हाल है, आपको पता है 35 साल डिक्टेटरशिप और 35 अभी 40 साल हो गए, हमें 37-38 ईयर्स हो गए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, और उसमें भी दरमियान में जिस तरह की इंटरप्शंस आ जाती हैं, 2 साल 3 साल की गवर्नमेंट के बाद डिक्टेटर्स आ जाते हैं और वो 10-10 साल निकाल लेते हैं। तो जो ओवरऑल पॉलिटिक्स का हाल है पूरे मुल्क में, जिस निज़ाम के अंदर हम रहते हैं, जिसके हम पूरे शहरी भी नहीं है, सिटीज़न भी नहीं है, लेकिन उस निज़ाम के अंडर हम रहते हैं, तो उसका हम पे इम्पेक्ट तो आना था, फॉल आउट हमारे ऊपर भी आना था। तो जो जनरल सियासत का हाल है हमारे यहाँ पे, सियासी पार्टियों का स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है और उनकी ट्रेनिंग और कैडर इस तरह से, फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ से स्टूडेंट्स ने, लीडर्स ने पैदा होना है, एक्टिविस्टों ने आना है, तो वहाँ पर यूनियंस नहीं है, स्टूडेंट यूनियन, वहाँ पर सियासत पर पाबंदी है ज़ियाउल हक दौर से आगे। और फिर गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन को अगर हम देखें तो
وہی بات کہ نیشنل مین اسٹریم میں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ نیشنل پارٹیوں کا اسٹرکچر اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے، اور الیکشن بھی ہمیں جو سیٹ اپ دیا گیا ہے عبوری صوبائی طرز کا سیٹ اپ ہمیں ملا ہے 2008-9 میں، اور آج تک چل رہا ہے 10-12 سالوں میں، وہ بھی میچور نہیں ہو سکا. تو اس کے باوجود بھی سیاسی پارٹیاں اپنا تنظیمی ڈھانچہ اور اسٹرکچر نہیں پیدا کر سکی. تو یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی خاتون ڈائریکٹ جنرلی الیکشن جنرل سیٹ پہ لڑ کے نہیں آ سکی. اور خواتین کی اگر ہم دیکھیں پریزنس تو نامنل پریزنس ہوتی ہے، یا جس کو ہم ٹوکن پریزنس کہیں گے. بڑی بڑی پارٹیوں میں ٹوکن پریزنس اسمبلی کے فیلڈز میں ہم نے دیکھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وہیں سے لے کے کون سا ایسا فیلڈ ہے جس پہ خواتین نے اچھا کام نہیں کیا، بہت اچھا کام کیا. گلگت بلتستان کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن چونکہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس میں نہیں تھے تو آپ بھی تو نہیں ہو سکتی تھی نا. آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو ایکٹیویزم کرنی چاہیے پولیٹکس میں آ کے، اور پاپولر پولیٹکس کے اندر آپ اگرچہ الیکشن آپ اس طرح نہیں لڑی ہیں بٹ اسٹل آپ کا تو ٹھیک ٹھاک قسم پر، آپ نے کیسے یہ سوچا تھا کہ دیکھیں، ایک تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ سیاست یا ایکٹیویزم جو ہے نا، ایک طرح سے آپ اس کو ایک طرح سے انہیرٹ بھی کرتے ہیں. یہ میں نے اپنے فادر سے انہیرٹ کیا. جس انسٹیٹیوشن کے اندر، جس سیٹ اپ میں وہ تھے، وہاں پہ امپلائیز کی رائٹس کے اوپر پوری یونین بنوائی انہوں نے، اور پورے گلگت بلتستان کے لیول کے اوپر انہوں نے فائٹ کیا، اور کافی سارے ان کو رائٹس دلوانے میں کامیاب ہو گئے. ایک پرائیویٹ سیٹ اپ تھا. تو ایک تو یہ آپ کے اندر لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنا، دوسروں کے لیے فائٹ کرنا، فرنٹ پہ آنا اور سٹینڈ لینا، ایک نظریہ رکھنا آپ کے اندر ایک انہیرٹ آپ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی، پبلک پالیسی پولیٹیکل سائنس میں نے پڑھی. اور جب میں نے یہ ایکٹیویزم سٹارٹ کی تو پاکستان میں، اب میں گریجویشن میں تھی، اور بہت پیک تھا ٹیررزم کا پاکستان کے اندر. سیاست پہ، اور وہ بھی پروگریسو پالیٹکس کے اوپر بات کرنا بہت ہی ایک ریئر چیز تھی، اور بہت انسیکیورٹیز آپ کو ہوتی تھی، آپ کی فیملی کو انسیکیورٹیز ہوتی تھی. تو یہ جو جرنی میں نے کی ہے یہاں تک، آج تک 2007 سے میں نے یہ ایکٹیویزم سٹارٹ کیا ہے باقاعدہ طور پہ 8 سے. تو یہ بہت آسان سفر نہیں تھا، یہ بہت مشکل سفر تھا. اس کے اندر پرسنل انسیکیورٹیز، پھر فیملی کی طرف سے آپ کو، فیملی بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ آپ جب ڈسسینٹنگ وائسز جو ہوتی ہیں، جو پروگریسو لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت سارے مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے. پھر جس اکیڈیمک انسٹیٹیوشن کے اندر میں گئی تھی، وہاں پہ بھی میرے لیے آسان نہیں تھا کہ اس طرح کی پولیٹکس کے اندر میں، اور خاص کر 2-3 سال پہلے تک گلگت بلتستان کے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کے اوپر بات کرنا، ہماری جو اسٹیٹ ہے اور اس کے جو طاقتور ادارے ہیں، جن کو ہم کہیں گے نامی گرامی جو ادارے ہیں، ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی جس طرح کی ہم بات کرتے تھے، یا آلدو کہ آج وہ ہمارے ہی نیریٹو پہ، ہمارے ہی بیانیے پہ آ گئے ہیں جو 2-3 سال پہلے تک. ہاں بالکل، وہ اور ہم اس معاملے میں ہم خیال بن گئے جو ہم نے، ہماری پارٹی نے BJP کے لیے اپنے مینیفیسٹو میں. لیکن آج سے 2-3 سال پہلے تک یہ بھی بہت مشکل تھا میرے لیے اور سب لوگوں کے لیے نارملی. تو جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کیسے آ گئی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے گھر کے اندر اپنے والد صاحب کو لوگوں کی رائٹس کے لیے، اپنے جو ساتھی تھے، اپنے جو امپلائیز ان کے ساتھ کام کرتے تھے، 2-2.5 ہزار لوگ، ان کے حقوق کے لیے لڑتے دیکھا میں نے. اور انہوں نے اپنا کیریئر قربان کر دیا، لیکن اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور بہت ساری چیزیں وہ لے کے رہے جو پاسبل نہیں لگتی تھی جب وہ فائٹ کر رہے تھے، اور جس طرح کے سیٹ اپ کے اندر ان کی فائٹ جاری تھی. اور پھر یہ سیاست اور سیاسی چیز جو ہے وہی آپ کے اندر ایک ان بلٹ چیز ہوتی ہے. آپ اس کو، جو حالات اور آپ کے ارد گرد جو واقعات ہوتے ہیں اس سے بھی آپ متاثر ہوتے ہیں. پھر گلگت بلتستان سے ہونا، اور ہم لوگ آبزرو کرتے تھے، یہاں سے جاتے ہیں سٹیز میں تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ 2009 تک تو ہمارا نام بھی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے ہمیں لوگ ناردرن ایریاز اور کسی ڈائریکشن کا نام دے کے کہتے تھے کہ پاکستان کے شمال میں رہنے والے کوئی لوگ. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں اس طرف آئی، اور میں نے بیسکلی لکھنے سے کام سٹارٹ کیا تھا. شاید آپ کو صحافی ہیں؟ ہاں، صحافی تو میں کہوں گی کہ پوری ایک ڈسپلن ہے صحافت نا، جرنلزم ایک ڈسپلن ہے، لیکن ایک سٹیزن جرنلزم جس کو ہم کہیں گے. ہمارا ایک گروپ تھا، ہم نے پروگریسو جو آئیڈیالوگ تھا ان کا ایک گروپ تھا، ہم نے وہاں سے پروگریسو آئیڈیا، یہ جب ٹیررزم کا پیک ٹائم تھا پاکستان کے اندر، کچھ اسٹوڈنٹس کے گروپ نے جو پروگریسو اور لبرل یا سیکولر، جس کو لبرل بھی نہیں کہیں گے، سیکولر جو رائٹنگ تھی، اینٹی ٹیررزم نیریٹو، وہاں سے ہم نے کام شروع کیا تھا، اور پھر اس کو ہم پریکٹیکل لیول پہ لے کے گئے. مجھے یہ بتائیے کہ پولیٹکس بہت گندا کوئی فیلڈ ہے؟ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، لیکن جواب دینا بہت ضروری ہے. آپ بھی کوئی مطلب بٹوین دا لائنس کوئی اگر ہمیں جواب دیں، کیونکہ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو پولیٹکس میں لوگ آتے ہیں، اب ان کی ہم کیا بات کریں، چھوڑیں، یہاں پہ تو لوٹ مار ہے، یہاں پہ تو کاغذوں کے اوپر بلین روپے کے پروجیکٹس ہیں،
یہ نظام نہیں بدلے گا تو یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس طرح کی باتیں چونکہ ہمارے معاشرے میں ہیں, میں اس لیے آپ پبلک پالیسی کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو پولیٹکس سے پھر آپ ڈائریکٹ اس کا بہتر جواب دے سکتے. جو حقیقت جو ہے, سیاست ایک عبادت کا نام ہے. سیاست آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں, نوکری ہم کرتے ہیں اپنے لیے, بزنس کرتے ہیں اپنے لیے, پروفٹ کمانے کے لیے اور اپنی لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے. سیاست آپ کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے, ان کے لیے بہتر دنیا کو اچھا کرنے کے لیے. سیاست میں آپ فلاسفر کا کام ہوتا ہے, لکھنے والے کا کام ہوتا ہے, دانشور کا کام ہوتا ہے, وہ آپ کو صرف مسئلہ بتا دیتا ہے. لیکن جو سیاست ہوتی ہے اس مسئلے کا حل, اس کا سلوشن پبلک پالیسی کے ذریعے تلاش کرتی ہے. وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے لیے سلوشنز کو, ان کو سلوشن میں بدل دیتی ہے, ان کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھا دیتی ہے. جو سٹریم ہے نا, پرابلم سٹریم, ہمارے بڑے بڑے فلاسفرز جو ہیں دنیا کو لٹکا کے رکھتے ہیں پرابلم سٹریم کے اندر کہ یہ پرابلم ہے. اب پرابلم کا حل کہاں سے نکلے گا اور اس کو سالو کون کرے گا؟ سیاستدان کرے گا. جو پبلک پالیسی ہے, جو پالیسی بنانے والا ہے, جو ڈیسیجن لینے والا ہے, ریاست اسٹیٹ چلانے والا, حکومت چلانے والا ہے, وہ کرے گا. سیاست ایسی چیز ہے جو کسی انسان کی ڈیلی لائف, صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک, ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے کو وہ متاثر کرتی ہے. سیاست گندی چیز نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک عبادت ہے. اس میں ہر بندہ نہیں کماتا, اس میں ہر بندے کو پیسے نہیں ملتے, ہر بندہ پروفٹ نہیں کماتا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سونا کمایا بھی, بہت سونا اپنی ذات کے لیے کیا, اپنی فیملیز کے لیے کیا, اپنے یار دوستوں کے لیے کیا, پولیٹکس کو گندا کہلوانے کا سبب بنے. بالکل. یہ آپ کی جو بات, اب اگلی بات جو ہے آپ نے جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے, جیسے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو دو طرح کی چیزیں ہیں, دونوں حقیقتیں ہیں. ایک حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ سیاست گندی کر دی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو سیاست میں گھسایا گیا ہے بائی ڈیزائن. یہ اگر ہم دیکھیں تو ڈکٹیٹرشپ, خاص کر ضیاء الحق کا جو دور تھا, اس کے بعد سے یہ سیاست جو ہے پیسے والے, بدماشوں اور اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں گئے پیسہ چلتا ہے, اور پھر جو پیسہ لگا کے سیاست میں آتا ہے اس نے اپنا ریٹرن بھی تو لینا ہے, اور اتنا نہیں, اس سے زیادہ لینا ہے. تو یہ ظاہر ہے وہ جب آئے گا ایسا بندہ تو گندگی تو کرے گا. تو بہت زیادہ پاکستان میں جو سیاست کے اندر گندگی اور پیسہ اور یہ ساری کھیل, سارا کرپشن اور یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں, تو اس کو بائی ڈیزائن کیا گیا ہے. دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر سیاستدان گندا نہیں ہوتا اور ہر بندہ یہاں کمانے بھی نہیں آتا, اور جو بھی جن کے بارے میں ہمیں کہا سب نے کمایا ہے, انہوں نے کمایا بھی نہیں, ہو سکتا ہے کمایا ہو, لیکن جس طرح جس لیول کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو باقاعدہ طور پہ اسٹریٹجک اس کے تحت, پرپزز کے تحت اس سیاست کو گندا کر کے پیش کیا گیا ہے, تاکہ اچھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, سلجھے ہوئے لوگ, مڈل کلاس لوگ, یا جن کا جیننلی یہ ایشو ہے جو پالیسی بنوانی ہے, اور ایسے لوگ, سینسیبل لوگ اس سیاست کے اندر آتے ہوئے جھجک محسوس کریں. تو جو پروپیگنڈا جس لیول پہ کیا گیا ہے اس ملک کے اندر سیاست کے خلاف, سیاستدانوں کے خلاف, یہی وجہ ہے کہ آج ڈومینیٹ کرتا ہے سیاست کے اندر جو کلاس, جس ڈومینیٹ کرتی ہے وہ والی کلاس ہے جس کو ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا غریبوں کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا پیسہ اور اپنی اکنامک ایکسپینشن کے لیے سیاست میں آیا ہے, اور اس کو بائی ڈیزائن اس طریقے سے اس شکل میں لایا گیا ہے یہاں. اچھا, ایک اور چیز بھی مجھے آپ ضرور بتائیے کہ جب میڈیا کے لوگ یا آپ کی طرح کا کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کسی جماعت کی پالیسیز کے اوپر کرٹیسائز کرتا ہے تو ان کو آپ جو بھی نام دیں, جیالے دیں وغیرہ وغیرہ, بعض تو میں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کسی ایک مخصوص پارٹی کے حوالے سے, غیر پارلیمانی ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, آپ اس حکومت کو گرانے کے چکروں میں ہیں, ان کو گندا کرنے کے چکروں میں. کیا ہمارا مقصد اصلاح نہیں ہوتا؟ کیا ہم کسی کے خلاف ان کو گندا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ بھی تو ٹرولنگ کا شکار بہت دفعہ اور بہت زبردست بنی ہے. بالکل. دیکھیں, ایک تو ہمارے ہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ٹالرنس کا لیول بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اسی لیول پہ جا کے چیزوں کو ابزارب کرنا اور ٹالریٹ کرنا, ہمارے یہاں پہ ٹالرنس آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی ایکسٹریمزم, فنڈامنٹلزم اور بالکل زیرو ٹالرنس ہمارے لوگوں میں آ گیا ہے. یہ بھی اس کو میں کہوں گی بائی ڈیزائن کی یہ ٹریننگ اس قوم کی اس طرح سے کی گئی ہے کہ اب جو جنریشنز آ رہی ہیں اور جو نئی آ رہی ہیں وہ ماشاءاللہ سے پہلے سے بھی زیادہ انٹالرنٹ ہیں, پولیٹیکل, ریلیجیس, ہر طرح سے. ورلڈ ویو ان کا بہت چھوٹا اور بہت ایک مخصوص باکس کے اندر بند کر دیا گیا ہے. اور یہ اس میں پھر میں یہی بات کروں گی کہ جو ہمارے پالیسی ساز تھے, جو طاقتور لوگ تھے, جو ہمارا اسٹیٹ تھا, اس کی اپنی غلطیاں ہیں. لیکن دیکھیں, جب آپ تنقید کرتے ہیں نا, خاص کر میڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک تو میں یہ بات آپ مائنڈ بھی کریں تو کھل کے کروں گی کہ جو کمرشل میڈیا ہے اس کا ایک
ایجنڈا ہوتا ہے, ہم اس کو ڈینائی. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کمرشل میڈیا کا ایجنڈا, کیونکہ اس نے پیسہ کمانا ہے, وہ اس نے ایڈورٹیزمنٹ لینی ہے, پیسہ کمانا ہے, اور پھر مخصوص لابی کی گورنمنٹ آئے گی تو پھر اس کی آئیڈیالوجی کا وہ پرچار کرے گا تو اس کو پیسہ ملے گا, اور نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا. اور پوری دنیا کے آپ امریکہ سے لے کے UK سے لے کے پاکستان تک دیکھیں, بڑے بڑے جو اسٹیٹس کے بڑے بڑے پرائیویٹ میڈیا چینلز ہیں یا اخبارات ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کو بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر ہے یا اس حالانکہ یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے. میڈیا کا کام صرف میرر کا کام ہے, ایک آئینے کا کام ہے, جو معاشرے میں ہو رہا ہے, جو حکومت کر رہی, جو لوگ کر رہے ہیں, اس کو دکھانا ہے. آپ نے ان کو چہرہ دکھانا ہے, چاہے وہ چہرہ گندا ہے, چاہے وہ چہرہ صاف ہے, اچھا ہے, خوبصورت ہے, آپ نے ایز اٹ از دکھانا ہے. میڈیا کا یہ رول ہونا چاہیے. اگر میڈیا نہیں دکھائے گا تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ جو آپ نے بات کی کہ تنقید کا مقصد ہوتا ہے اصلاح کرنا, لیکن یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ٹرولنگ کا شکار ہوتی ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ٹرولنگ کا شکار ہوتے ہیں, صحافی تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, کچھ اس میں پولیٹیکل پارٹی صحافیوں کا اپنا قصور ہے. اور پھر جو ہمارے یہاں پہ جس طرح کے سیاست میں جو لوگ ایکٹیو ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کا کیلیبر کیا ہے, وہ اپنے لیڈرز کو, اب میں ہوں بیسکلی, اگر میں پارٹی کی کسی سرٹن پالیسی سے اختلاف کروں گی تو میرے اندر یہ جرأت نہیں ہوگی کہ میں کھل کے یہ بات کروں کہ بھئی یہ تو میری پارٹی کا نظریہ نہیں ہے, یا میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں ہوں کہ آپ یہ غلط کام کریں. ہمارے یہاں پہ جو جنرلی لوگ پولیٹیکل ورکرز بہت کم ہیں, تو ہم لوگ بیسکلی سیاستدانوں کی اور لیڈرشپ کی کیا کہیں گے, اس کو بٹرنگ کرنا, اس کے ہر گندے کام کو اچھا بنا کے اس کا دفاع کرنا, اس کا ڈیفینس کرنا. پھر یہی چیز جب آپ حکومت بناتے ہیں تو حکومت کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, ترجمان خاص کر ان کے جو رکھے ہوتے ہیں, تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جو سیاستدان ہیں یا جو اپوزیشن والے ہیں یا جو ایکٹیوسٹ ہیں یا جو صحافی ہیں, وہ صرف ہماری تعریف کریں. اگر کوئی ان پہ تنقید کرے گا تو وہ یہ سوچے ہماری گورنمنٹ کے خلاف یہ لوگ سازش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پروڈیوسر صاحب کی طرف سے اشارہ مجھے بار بار آ رہا ہے کہ ٹائم جو ہمارے پاس محدود بھی ہے. میں یہ چاہوں گا پچھلے ہمارے پروگرام میں بھی ہم نے جو ہماری نئی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کی پرفارمنس کے حوالے اگرچہ وہ بہت انیشل ڈیز تھے بات کی تھی, تو اب چونکہ 5-6 مہینے جتنا بھی یہ عرصہ ہوا ہے, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے ڈائریکشن ان کی صحیح ہے؟ اعلانات تو بڑے ہوئے ہیں, بس اعلانات ہی ہوئے ہیں. آپ نے جیسے کہا ڈائریکشن کا تو ابھی تک شاید خود ان کو بھی نہیں پتہ, لیکن اعلانات بڑے ہوئے ہیں. ایک طرح سے یہ جو انہوں نے ڈیولپمنٹ پیکیجز کا اعلان کیا ہے, اس کو میں بحیثیت سیاسی ورکر اور گلگت بلتستان کی شہری کے طور پہ ویلکم بھی کرتی ہوں کہ چلیں, صرف اس پہ ہم اس لیے تنقید نہیں کر سکتے کہ یہ عمران خان نے دیا ہے یا PTI گورنمنٹ نے دیا ہے. میں چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتی. اگر 500 روپیہ آ رہا ہے ہمارے اس بدقسمت ریجن میں, جس کو بہت سالوں سے اگنور کیا گیا ہے, کسی کی بھی وجہ سے آ رہا ہے, اگر اس سے ہمارے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے, انسٹیٹیوشنز بن رہے ہیں, انفراسٹرکچر بن رہا ہے, کچھ ریفارمز ہو رہی ہیں, نوکریاں آ رہی ہیں, تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, ویلکم کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکنامک مینجمنٹ ان کی اس طرح سے, پھر جو ان کی سیاسی جس پچ پہ وہ کھیلتے ہیں وہ بھی کوئی اس طرح کی شاندار نہیں ہے. انہوں نے کراچی جا کے بھی, کراچی کے اندر سیٹیں ان کو ملی تھیں, آپ کو پتہ اربن ایریاز میں, تو کراچی میں 2 بار انہوں نے بڑے بڑے بلینز کے حساب سے پیکیجز کا اناؤنس کیا, اور ابھی تک سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ چلا رہی کہ ہمیں کوئی پیسہ. اور پھر کراچی میں الیکشن میں آپ نے ان کا حال دیکھا, اگر تو سندھ گورنمنٹ اپوزیشن پارٹی ان کی ہونے کی وجہ سے جھوٹ بول رہی ہوتی تو عوام کو تو پتہ چل جاتا, جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تھے, پاپولر ووٹ جو کراچی سے ملا تھا PTI کو, وہ نہیں ملا, 5ویں چھٹے پہ جا رہے ہیں, اور شاید اگلے الیکشن تک ان کو وہاں پہ امیدوار بھی نہ ملے, ہو سکتا ہے. تو یہ اگر ہم یہ والے ایگزامپلز اور دوسرے ایریاز میں عمران خان صاحب نے, ہمارے بیسکلی ہمارے ہاں پہ انفارچونیٹلی سیاستدان جو ہیں ان پہ تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے, تو وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی کچھ ایریاز میں جا کے وہاں پہ سیاسی مفادات اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی اعلانات کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ جو اناؤنسمنٹ ہے پیکیج کا, یہ ایسا اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا, اس سے پیسہ آئے گا, انفراسٹرکچر. ڈائریکشن کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن اعتبار مجھے نہیں ہے کہ یہ اتنا پیسہ آئے گا. اور کچھ ایکسپرٹس میں یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ گورننس ایکسپرٹس کی میں نے اوپینین پڑھی, شاید آپ نے بھی پڑھی ہوگی. ان کے مطابق یہ جو انہوں نے پیکیج اناؤنس کیا ہے, یہ 5 سال کا جو بجٹ بنتا تھا گلگت بلتستان کا, اسی کو ایک انہوں نے سم اپ کر کے ایک پیکیج کا نام دے دیا ہے. چلیں جو بھی ہے, اگر اس طرح سے بھی ہمارے یہاں پہ ترقی ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر یہ کراچی کے پیکیج کی طرح کا کوئی پیکیج ہے تو پھر آپ خود ہی بتا سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں بھی بیسڈ ہیں اور نیشنل پولیٹکس کے اوپر آپ کی نظر ہے. صوبہ بن رہا ہے, پروگریس کدھر تک پہنچی ہے؟ جب ہم بات کر رہے تھے آج کچھ عرصے پہلے, صوبہ
پہلے میں 3 باتیں کروں گی. صوبہ بننا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بن رہا ہے لیکن اتنی جلدی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ہی اس کے اندر یہ جو پلان ہے یا جو منصوبہ ہے گلگت بلتستان کی مین اسٹریمنگ کا, اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے. اور کشمیر کا الیکشن, آزاد کشمیر کا الیکشن کس حد تک اس کو انفلوئنس کرے گا صوبے کو اگر بن رہا ہے اس پیش رفت کو؟ ایک تو جو پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہیزیٹیٹ کر رہی نا, ون آف دا ریزنس, ناٹ دا سول ریزن بٹ ون آف دا ریزنس کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ از ہیزیٹیٹنگ اناؤنس کرنے میں جی بی کو ڈکلیئر کرنے میں صوبہ, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا فال آؤٹ ان کے اوپر کشمیر الیکشن پہ آ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک سینٹیمنٹ ہے کشمیر کے اندر کہ اس کے فوری بعد نہیں بنے گا. اس کے اندر پی ٹی آئی گورنمنٹ اور خود ان کے ماسٹرز جو ہیں, ان کو لانے والے جو ہیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ کو لانے والے, ان کو امپوز کرنے والے, ان کے درمیان اس کے اوپر ابھی بات چیت چل رہی ہے. کچھ کانفلکٹ بھی ہے, ہو سکتا ہے ان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے, اس کے بعد پتہ چلے گا. لیکن گلگت بلتستان صوبہ بنے گا. بہت شکریہ فہمیدہ برجہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.